अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओहो, तो मेरी लिटिल फेरी मेरे लिए नाश्ता बना रही है, इंटरेस्टिंग। दाइम ने मिशा को पीछे से अपने हिसाब में लिया, जिस पर वो घबरा गए। दाइम क्या कर रही हैं? बाहर जाकर बैठे, मैं नाश्ता लाती हूँ। दाइम ने मिशा के कंधे में मुंह दिया था, उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। मिशाल की तो गोया जान ही निकल गई थी। फिर अचानक वो पीछे हुआ और बाहर निकल गया। मिशाल नाश्ता लेकर टेबल पर पहुंची तो वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो अपने रूम में चला गया। मिशाल भी कुछ जरूरी काम निपटाकर कमरे में देखा तो दाइम अपने लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ था। उसने बोलना शुरू किया। दाइम जी, दाइम की जान, वह मसरूफ से अंदाज में बोला। वो मैंने कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी थी। डायम्स के जन्म देखा जो पुरुद निगाहों से उसको जन्म देख रहे थे। ओके चली जाना, लेकिन शॉपिंग करके सीधा घर ही आना, समझ गई? दाइम ने वार्निंग के से अंदाज में कहा। ओके दाइम, थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस पर्सन। मिशाल अनजाने में खुश होते हुए दाइम के इतने करीब आ चुकी थी कि दाइम का दिल धड़का गए थे। वो यकदम पीछे होने लगी कि अचानक ही दाइम ने उसकी एकदम उसकी कलाई से पकड़कर उसको अपने जाम खींचा। मिशाल बुखला कर रह गए थे। बुरी बात, शोहर के करीब आकर उसके अरमान बेदार करके अब खुद खिसक रही हो। दाइम शरारत से बोला। नहीं तो मैंने तो ऐसा कब किया? अभी किया ना जाना। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारी ये नोज पिन, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये गाल और सबसे बढ़कर तुम्हारे ये होंठ। उसके होंठों पर उंगली फेरता हुआ गोया हुआ। काफी है मेरे जज्बात को भड़काने के लिए। मेरे जज्बात को भड़काने के लिए मेरे अरमान मचल जाते हैं। मिशान ब्लश कर रही थी, चेहरा कानों की लो तक सुर हो गया था। मुझे अच्छा लगता है जब तुम ब्लश करती हो। मिशाल के पापा हल्का सा मुस्कुरा दी थी। उसके मुस्कुराने पर दाइम भी मुस्कुरा दिया था। मानूर बाहर जा रही थी क्योंकि उसकी एक काली फ्रेंड उसको बुलाया था कुछ काम से। ब्लू शर्ट के साथ ही वाइट पैंट पहने वो बहुत ही पुरकशिश लग रही थी। वह जाने के लिए निकल रही थी कि मूसा ने उसे आवाज दी। नूर जी, कहाँ जा रही हो? वो मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था। ओह अच्छा, चलो आओ, मैं छोड़ देता। नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि उसे मीर का अच्छी तरह से पता था। अब तुम हाम हवा की जिद कर रही हो, बैठो अंदर। मानूर को नाचार बैठना ही पड़ा। गाड़ी चलाते वक्त वो मसलसल उसकी नजरें ऊपर महसूस कर थी। हाँ बस आ गया, बस यहीं पर होते। मूसा जैसे होश में आता मानूर की बात सुनकर। वह उतरी और थैंक्स बोलकर आगे के जाना बढ़ गई। मूसा काफी देर वहीं पर खड़ा रहा, कुछ सोचता रहा, फिर गाड़ी चला करके आगे बढ़ गया। मानूर को वापस आते रात हो गई थी। डिनर तो वो बाहर से ही कर रही थी। सो सबको गुड नाइट बोलकर सीधा अपने रूम में आ गई। शावर लेकर वो निकली तो अचानक की रूम की लाइट ऑफ होगी। ओहो यार, अब इस लाइट को क्या हुआ? अभी वो चलकर थोड़ी आगे आई ही थी कि उसे खिड़की के सामने एक साया सा खड़ा नजर आया। भूत! उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी। आगे बढ़कर मी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला। मिस चिली, मैं हूँ यार। उसकी आवाज सुनकर वो थोड़ा सा पुरस्कुन हुई, लेकिन अगले ही लम्हे। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसने देख लिया तो क्या जवाब दूंगी मैं? हाँ 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 भाई, क्या जवाब दोगी? बोल देना मेरा शोहर है। बस अचानक ही मी ने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ऑफ किया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मानू ने फौरन आगे बढ़कर पहले अपना रूम लॉक किया ताकि कोई आ ना जाए। फिर मीर की तरफ आई। मीर उसको मुस्कुराती हुई नजर से देख रहा था। यहाँ आने की वजह? मानू कमर पर हाथ रखकर स्टाइल से बोली। मीर ने गहरी नजर से उसका जायजा लिया और ढीली सी शर्ट और हल्के से ट्राउजर में मलबूस थे। गीले बाल चेहरे को बोसा दे रहे थे। मीर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। तुम्हें देखने का दिल कर रहा था इसलिए चलाया। मानूर के धड़कने बेतरतीब हुई थी। वैसे तुम जितना छछोरा इंसान वैसे तुम जितना छछोरा इंसान मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। मानूर बोली। अरे, तुमने अभी तक देखा ही कहाँ है जाने मन? हमें छछोरा होते हुए कहते साथ ही उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और वो सीधी उसके सीने से आ लगे। तो क्या कर रही हो मीर? तुम्हें छछोरापन दिखा रहा हूँ जाने मन। मानूर उसकी हवा पर बुखला कर आई थी। हमेशा नजर हमेशा की तरह दीवाना वार उसके चेहरे का तवाफ करने लगे थे। कुछ बालों की लटें मानूर के चेहरे पर थी। मीर ने उन्हें पीछे किया था और कहने लगा। तुम जानती हो मानूर, तुम मुझे हर तरीके से सिज करती हो, हर वो काम करती हो जो मुझे पसंद नहीं। कहते हुए उसके गिर मानूर की कमर पर सहत होने लगी। मीर, मुझे दर्द हो रहा है। जानता हूँ, मीर मुस्कुरा कर बोला। ऐसा ही दर्द मुझे होता है जब तुम मेरी बात नहीं मानती, मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करती हो। हालांकि तुम जानती हो कि मीर असलान बट तुमसे कभी भी नहीं चाह कर भी नहीं जी सकती। तुम मेरी मोहब्बत में मुझसे हार जाओगी मानूर। तुम तड़प कर सिसक कर मेरे पास खुद आओगे। मानूर मीर की बातों पर हैरान हो रही थी। तुम जानती हो,
مجھے دوسروں کو تڑپانے میں بہت مزہ آتا ہے. یوں کہہ لو کہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے. مانور کو میر آپ کو ایک جنونی ٹائپ لگا تھا. ویسے ایک بات بتاؤں, کیا تم نے کبھی کسی انسان کے جسم کے اعضاء کاٹے ہیں؟ مانور اب ہوف زدہ ہونے لگے تھے اور خود کو شرمانے کی ایک ناکام سے کوشش کرنے لگے تھے. ریلیکس بیبی, مذاق کر رہا تھا. اب یہ سچ میں مذاق تھا یا جھوٹ, یہ تو اللہ جانتا تھا, یا پھر میر خود. اس نے آہستہ سے مانور کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور پھر مانور کے جنم دے کر آنکھ مار کر کھڑکی سے نیچے کود دیا. پاگل. مانور اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ ہی کہنے لگے تھے, سر کیا وہ سیدھی طرح بات کہو جو کہنی ہے. عرفان شاہ اپنے سیکرٹری جمال کو ہکلاتے ہوئے دیکھ کر بولے, سر وہ جدھر اپنے اڈے پر ڈرس رکھوائی تھی نا, آگے سیل کرنے کے لیے وہاں پر چھاپا پڑ گیا. سائڈ ڈرس چلا دی گئی ہے اور ہمارے بندوں کو جان سے مار دیا گیا. او مائی گاڈ, مگر یہ سب کیا کس نے؟ کون تھا اس سب کے پیچھے؟ سر نہیں پتا. پوچھنے پر پتا چلا ہے کہ کوئی فل بلیک کپڑوں کے ڈریس میں تھا, چہرہ ماسک سے ڈانپ رکھا تھا. بہت بے رحمی سے ہمارے بندوں کو قتل کیا گیا. عرفان شاہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے. تم ایک کام کرو, فوراً انسپیکٹر عمیر کو کال ملاؤ. اوکے سر. آخر کون ہو سکتا ہے جو مجھے یعنی کہ عرفان شاہ کو برباد کرنے پر طلب ہے؟ بہت جلد پتہ لگوا کر اس کو ٹھکانے لگانا پڑے گا. صبح دائم کو کچھ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی ہی چلا گیا تھا, اس لیے مشال بھی شاپنگ پر نکل گئی تھی. مشال ابھی کاسمیٹکس اور کچھ فروٹس لے کر فری ہوئی تھی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی تھے کہ اچانک کچھ ہی دور سے ایک ہوٹل میں زاور بیٹھا دکھائی دیا. زاور؟ او مائی گاڈ. وہ ایک قدم آگے کی جانب بڑھنے لگی کہ اچانک ہی دائم کا خیال آیا, جس نے اس کو اس یقین کے ساتھ باہر آنے کی اجازت دی تھی کہ وہ شاپنگ کر کے سیدھا واپس گھر آئے گی. ایک پل کو اسے دائم کا خیال آیا, مگر اگلے ہی لمحے وہ زاور کی جانب قدم بڑھانے لگے. آخر وہ کیوں کر اس انسان کے بارے میں سوچتی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی, اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا, اس پر زندگی تنگ کر دی تھی, اس پر بلا وجہ کی روک ٹوک لگائی تھی, جب چاہا قریب آیا, جب چاہا جھٹک دیا. کیوں؟ آخر کیوں وہ اس خود غرض انسان کے بارے میں سوچتی؟ محبت قید کرنے کا نام تو نہیں ہے. زبار, مشال نے پکارا. زبار کو یہ آواز سننے میں بہت دیر عرصہ بیت چکا تھا. مائی بیوٹی, اسے منہ سے بے ساتا نکلا. وہ پیچھے مڑا تو مشال اس کے سامنے کھڑی تھی. مشال. زبار اس کے جانب دیوانہ وہاں لپکا. کیسی ہو؟ کہاں تھی تم مائی بیوٹی؟ کس نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا؟ کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں؟ میں اور انکل کتنے پریشان تھے تمہیں لے کر, جانے کس حال میں ہوگی. اسلام آباد کا چپا چپا چھان مارا ہم نے, لیکن تم کہیں نہیں ملی. اور تم یہاں کراچی میں کیسے؟ زوار, میری شادی ہو چکی ہے. واٹ؟ کس سے؟ دائم دورانی سے. دائم کا نام سن کر زوار کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا. تم نے شادی ہی کیوں کی؟ میری مجبوری تھی زوار. میں اس کی قید سے رہا ہونا چاہتی تھی, لیکن وہ واپس سے مجھے اپنے پاس قید کر لیتا ہے. میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں, لیکن 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گئی ہوں. پلیز زوار, ہیلپ می. I will help you, my beauty. Don't be upset. I love you so much. I can't live without you. زاوا نے آگے بڑھ کر مشال کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا, اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ اپنی پاکٹ سے ایک پیپر نوٹ اور ایک پین نکال کر اس پر کچھ لکھا اور مشال کو پکڑایا. مائی بیوٹی, یہ میرا نمبر ہے, اس کو اپنے پاس رکھو. اسی نمبر پر مجھ سے تم کنٹیکٹ کرنا, اوکے؟ اور بابل کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آ گیا ہوں نا, سب ٹھیک کر دوں گا. تمہیں اپنی دنیا میں واپس لے جاؤں گا جہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا, تیسرا اور وہ کمینہ دائم دورانی نہیں ہوگا. زاوا نے نفرت سے کہا, مگر یہ بات مشال کو اچھی نہ لگی کیونکہ اس کا جواب تو اس کے خود کے پاس بھی موجود نہیں تھا. اوکے, اللہ حافظ کہہ کر مشال جانے لگی کہ زاوا نے اس کی کلائی پکڑ لی. نہ جانے کیوں مشال کو یہ سب اچھا نہ لگا. اس نے اپنی کلائی اس سے آزاد کروائی اور آگے کی جانب بڑھ گئی. زوار کی نظریں مشال کا تا دیر پیچھا کیا تھا. جب مشال واپس آئی تب تک دائم گھر نہیں آیا تھا. اس نے شاور لیا, دائم کے لیے کھانا بنایا. کھانا بنا کر فری ہوئی تھی کہ بیل ڈور بجی. کھولا تو دائم سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. السلام علیکم, مشال نے کہا. وعلیکم السلام. دائم اندر آیا, ڈور بند کرتے ہوئے کہا. مشال کی کمر کو پکڑ کر دروازے کے ساتھ لگایا. دائم کیا کر رہی ہیں؟ سکون لے رہا ہوں. جائیں جا کر چینج کریں, میں کھانا لگاتی ہوں. مجھے بھوک تو لگی ہے, لیکن کھانے کی نہیں. دائم میں نے ہیچی سے کویا ہوا. دائم پلیز جائیں نا. اوکے لٹل فیلی, ریلیکس. وہ پیچھے ہٹا. اوف, میری چھوٹی سی پڑی حال ہی میرے چھونے پر اتنا گھبرا جاتی ہے, پتہ نہیں میری شدتیں کیسے برداشت کرے گی. سوچتے ہوئے وہ شاور لینے کے لیے چلا گیا. واپس آیا تو مشال کھانا ٹیبل پر لگا چکے تھے. وہ کھانا کھا کر چپ چاپ روم میں چلا گیا. اوہو, اب میں موبائل کی کیسے بات کروں دائم سے. وہ سوچتے ہوئے روم میں آئے تو دائم آنکھیں موندے ہوئے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے لیٹا تھا. دائم,
مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی تو کرو نا، کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ مشال کی سانس اٹکی۔ وہ مجھے موبائل چاہیے تھا۔ دائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہنے لگا اوکے مل جائے گا۔ مشال خوشی ہوئی تھی جبکہ دائم نے مشال کے گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ تھینک یو دائم، یو آر سو سویٹ۔ اچھا جی، میں کتنا سویٹ ہوں ابھی پتا چل جائے گا۔ اس نے ایک اور جھٹکے سے مشال کو بیڈ پر گراتے ہوئے اس پر جھکا۔ دائم، مشال گھبرا کر بولی۔ ہاں 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 بس میں اتنا ہی سویٹ ہوں؟ دائم نے اسٹارٹس دکھا اور پھر نظر اس کے حسین چہرے کا طواف کرنے لگے کہ اچانک ہی نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہر سکے۔ مشال نے ساتھی سے آنکھیں میچ لی۔ دائم مسکرا دیا اور آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور کہنے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ رات کو تیار ہے نا، ڈنر پر چلیں گے؟ کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا تھا جہاں پر اپنی سانسوں کو نارمل کرنے لگی تھی۔ رات کو مشال ڈنر کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے ایک بلیک کلر کا فراک نکالا جو کہ سادہ سا تھا، وہ پہنا۔ وہ جانتی تھی کہ بلیک کلر دائم کا فیوریٹ ہے، اس لیے وہ پہننے لگی۔ وہ مرر کے سامنے آ کر بیٹھی، آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح کاجل کی ایک لکیر اور مسکارا اور آئی لائنر لگایا اور ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک پھیر لی۔ کانوں میں بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے بندے اور ساتھ ہی بلیک ہیلز۔ وہ تیار تھی، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ جب دائم نے دیکھا تو نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا جبکہ مشال پیچھے ہونے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا یو آر لکنگ بیوٹیفل مائی لٹل فیری۔ اس کے کام میں سرگوشی کرنے لگا۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا کہیں جانے کو۔ مشال دائم کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کو آنکھیں دکھانے لگی۔ دائم مشال کی آنکھیں دکھانے پر ہنسنے لگا تھا تو اس کا ڈمپل نمایاں ہو گیا۔ مشال نے بے ساختہ اس کے ڈمپل پر اپنا نازک چھوٹا سا ہاتھ رکھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا سو بیوٹیفل۔ دائم اس کی بات پر مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ مشال اس کے انداز پر گھبرا گئی اور کہنے لگی چلیں دیر ہو رہی ہے۔ دائم بھی جیسے اس کے سحر سے آزاد ہوا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر جانے لگا جبکہ مشال خود کو اپنی ہی حرکت پر کوسنے لگے تھے۔ دائم اور مشال ڈنر کر چکے تھے اور دائم بل پے کرنے چلا گیا تھا کہ اچانک مشال کو تھوڑا دور سوار بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مشال کے جانب متوجہ نہیں تھا، وہ اپنے بالوں میں مصروف تھا، وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مشال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دائم بل پے کر کے ہی آیا تھا کہ اچانک مشال کہنے لگی دائم پتہ نہیں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز گھر چلے۔ مشال کو گھبرایا ہوا دیکھ کر دائم بھی اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اوکے لٹل فیری، تم پریشان نہ ہو، اب بھی چلتے ہیں۔ دائم اسے کمر سے تھاما اور اسے لے کر باہر نکل گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مشال کو میڈیسن دی اور اس کو سلا دیا۔ مشال کو سر میں سچ میں درد ہونے لگا تھا اس لیے اس نے ٹیبلٹ لے لی۔ دائم کو لگا کہ مشال سو گیا اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دائم کے جانے کے بعد مشال نے آنکھیں کھولی اور اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج وہ بار بار بچ گئی تھی، کیونکہ اگر دائم زاوار کو دیکھ لیتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی تماشا ضرور بنتا۔ مانور آپ بس دن رات ایک ہی بات سوچتی رہتی کہ میر سے کیسے بدلہ لینا ہے اور اس کو کوئی ترتیب نہیں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی واجد صاحب بولے بیٹا کل رات کو ہم نے گھر میں ایک پارٹی رکھی ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے بزنس کی ایک اور برانچ کراچی میں اوپن ہوئی ہے، اس لیے۔ اوہ ماشاءاللہ پاپا، دیٹس گریٹ، تھینک یو بیٹا، واجد ہم مسکرا کر بولے۔ مانور بھی مسکرا دیتی، اب بس اسے کل کا انتظار تھا، پلان تو وہ بنا چکی تھی، اس پر بس اب عمل کرنا باقی تھا۔ وہ نقص سے تیار ہوئی، بلیک کلر کی ساڑی پہنے، ساتھ ہی میک اپ میں مسکارا اور آئی لائنر لگائے، ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ پاؤں میں بلیک کلر کی ہیلز پہنے، کانوں میں ڈائمنڈز کے آویزے پہنے چلتی ہوئی نیچے آئے۔ تمام نظروں نے اس کے جانب اٹھے۔ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا سی لگ رہی تھی، لیکن اس بے کافی نازیبا لباس پہن رکھا تھا موسیٰ کی تو نظر نہیں ہٹ رہی تھی مانور پر سے، لیکن مانور کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ در رہی تھی کیونکہ وہ جس کو تنگ کرنا چاہتی تھی وہ نہ صرف تنگ ہوا بلکہ اس کی آنکھیں بھی لال انگارہ ہوئی تھی۔ وہ خود پر میر کی لو دیتی اور پرتپش نگاہیں واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اچانک ہی ڈی جے نے ایک سانگ پلے کیا اور موسیٰ نے مانور کے جانب ہاتھ بڑھایا جس کو اس نے فوراً تھام لیا کیونکہ وہ میر سے کسی بھی طرح کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ مانور کے کمر پر رکھا اور ڈانس کرنے لگا۔ میر سب کی انتہا پر تھا، اچانک اس کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا، اچانک ہی حال میں تمام لائٹ صاف ہوئی۔ موسیٰ نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ مانور کو کوئی اس کی بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اوپر لے کر چلا گیا۔ اندھیرا تھا، اس وجہ سے موسیٰ کو لگا کہ مانور خود ہی کہیں آگے پیچھے ہوئی ہے۔ اوپر مانور کے کمرے میں لے جا کر میر نے مانور کو دکھا دیا تھا اور لاک لگا کر اس کے جانب آیا، اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ ہونا چاہیے تمہیں دائم، ہونا چاہیے تمہیں درد، تم اسی لائق ہو۔
اتنا شوق ہے نا تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کرنے کا؟ ہاں، ان کے قریب جانے کا؟ مانور میر کے خطرناک انداز پر کام پٹے۔ تو ٹھیک ہے، تمہارا یہ شوق میں خود پورا کر دیتا ہوں، کہہ کر اس نے مانور کا بیڑ پر دکھا دیا، اس پر جھکا۔ اب مانور رو دی تھی۔ پلیز میر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میر جو مانور پر جھکا ہوا تھا، ایک نظر اٹھا کر مانور کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کھڑا ہوا، اسے بھی کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اپنے محرم سے رشتہ بناتے وقت تمہیں رونا آ جاتا ہے، اور غیر مردوں کی موجودگی میں ان کے آس پاس رہ کر ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر تمہارے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹتی، کیوں؟ مانور ایک نے دفعہ میر کی جانب بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کی لال انگار ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ نظر سے جھکا گیا۔ میر نے اسے کھینچ کر بالکل اپنے قریب کھا لیا۔ وہ خود پر میر کی جھلسا دینے والی نظروں اور گرم سانسیں بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، شکر کرو تم سے نفرت ہے، محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی نا تو پاگل کر دیتا تمہیں۔ انتہائی جنون سے کہتا ہوا وہ مانور کے دل کو درکا گیا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر آج کے بعد تم مجھے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ نظر آئے نا تو خدا کی قسم اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بھی ٹکڑے کر دوں گا، اور یہ صرف دھمکی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کہہ کر اس نے اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑا، وہاں سے نکل گیا۔ مانور نے روتے ہوئے کمرے میں موجود ہر چیز تہس نہس کر دی۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میر ارسلان بٹ، میں تم سے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، میں لڑوں گی، میں خود کو تمہارے چنگل سے آزاد کروا کر رہوں گی، اب میں تمہیں تمہارے طریقے سے ہی مار دوں گی۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی تاکہ اپنا میک اپ ٹھیک کر کے نیچے جا سکے۔ انسپیکٹر عمیر، مجھے نہیں پتہ لگواؤ کہ یہ کس ذلیل کا کام ہے جس نے میری محنت برباد کر دی۔ کل مجھے یہ ڈریس آگے سمگل کرنی تھی، اور اب میں اس بندے کو کیا جواب دوں گا جس سے میری ڈیل ہوئی تھی؟ افاش کوفہ سے بولے۔ ظاہر ہے انسپیکٹر عمیر بکا ہوا تھا اس لیے بولا، شاہ صاحب اگر فکر مت کریں، میں جلد سے جلد پتہ لگوا لیتا ہوں کہ کس نے ہمارے کام روکنے کی کوشش کی ہے۔ صرف پتہ نہیں لگوانا، اس کو ختم بھی کرنا ہے، سمجھ گئے؟ عفان شاہ بولے، جی شاہ صاحب سمجھ گیا، اور ہاں، کام ہونے کے بعد جتنا چاہے موازنہ وصول کر لینا۔ ٹھیک ہے، انسپیکٹر میں نے کہا، اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ صبح دائم تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تھا اور پھر واپس آیا، دیکھا تو مشاق کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ دائم نے اس کے پیچھے سے اپنے ہسا میں لیا، اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کے کہنے لگا، کیسی ہو مائی لٹل فیری؟ الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ مشال نے پوچھا تو دائم اس کے پوچھنے میں مسکرا دیا، میں بھی ٹھیک ہوں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، مشال کہہ کر جانے لگی کہ دائم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کمر پر ہاتھ رکھا۔ دائم کیا کر رہی ہیں؟ مشال ہکلاتے ہوئے بولی۔ دائم مشال کے گردن میں منہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مشال کی جان فنا ہونے لگی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے لٹل فیری، اس کے گردن میں منہ چھپائے ہوئے بولا۔ کیسا سرپرائز؟ مشال نے نہ سمجھی سے دائم کی جانب دیکھا۔ کلوز یور آئیز، مشال نے اس کی جانب دیکھا اور آنکھیں کھولی۔ ناؤ اوپن یور آئیز، مشال نے اس کی جانب دیکھا اور آنکھیں کھولی۔ مشال نے آنکھیں کھولی تو دائم کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا نیو موبائل تھا۔ یہ لو تمہارا موبائل، اچھا لگا؟ تھینک یو فار دس، نو نیڈ مائی لٹل فیری۔ اوکے، اب اس میں نے سم ڈال دیا، اس میں صرف میرا نمبر سیو ہے، کسی اور سے نہ ہی تم رابطہ کرو گے نہ ہی بات کرو گے، آئی سمجھ؟ دائم اپنی گہری نیلی آنکھیں اس کے بلیک آنکھوں میں گاڑتا ہوا وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ مشال اس کی گہری نیلی آنکھوں کی تاب نہ لا سکی، اس لیے نظریں جھکا گئے۔ بولو جی اوکے، دیٹس لائک اے گڈ بیبی۔ دائم اس کا گال تھپتھپاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ مشال اب صحیح معنوں میں پریشان ہونے لگی کہ وہ سوار سے کیسے بات کرے گے۔ مشال، دائم کے واپس وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور باہر جانا بڑھ گیا۔ لٹل فیری، جلدی کرو، بھوک لگی ہے مجھے۔ جی کھانا نکال دیتی ہوں، اس کے پلیٹ میں کھانا نکال کر لائی تھی، تم نہیں کھاؤ گی؟ دائم نے سوال کیا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ جانے لگی تھی کہ دائم نے کلائی سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دائم کیا کر رہی ہیں؟ کھانا کھا لینا آپ، میری روح بھوکی رہے گی تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ دائم کی اتنی شدت پڑے ہوئے اور محبت پاش انداز پہ مشال طرف اٹھی تھی، اس کو دھوکہ دینے جا رہی تھی۔ جو انسان اس کو دیکھ کر سانس لیتا تھا اس کو دھوکہ دے رہی تھی، جس کا ہر دن اور رات اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتے تھے۔ نہ چاہتے بھی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دائم ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتا ہوا ایک خود کھاتا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ اس کو لیے ہوئے ایسے اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اس کو بیڈ پر لٹا کر خود پر جھکا۔ دائم کیا کر رہی ہیں؟ دائم ہمار اور لطف لہجے میں بولا تو مشال کے اوسان ہاتھ ہونے لگے۔ تم جانتی ہو لٹل فیری، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم میرا جنون ہو، میری شدت ہو، میرا سکون ہو، میری امید ہو۔ تم دنیا کی وہ واحد لڑکی ہو جس کو دیکھ کر مجھ سے پتھر دل انسان پگھلا۔ پتہ نہیں تمہیں ایسی کیا کشش ہے، ایسا کیا جادو ہے
کہ میں کھینچا چلاتا ہوں تمہاری جانب. تمہاری ہر ایک سانس پر صرف اور صرف دائم ترانی کا حق ہے. تم خود بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی. بس ایک بات بتا دوں, تمہیں کبھی میرا بھروسہ مت توڑنا. جو مجھے تم پر ہے نا, ورنہ میرا وہ بھیانک روپ دیکھو گی کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی. ایک پل کو دائم کی شدت کو محسوس کر کے مشال بھی حیران رہ گئے تھے. مشال کو یہ جملے حقیقت لگ گئے تھے. دل چاہا کہ ایک پل میں ہی اس کی شدت محبت پر ایمان لے آئے, لیکن وہ نہیں بول سکتی تھی کہ کس بے دردی سے اس نے اسے اس کے اپنوں سے دور کیا تھا. اس کو اپنے ماتھے پر دائم کا پر حدت اور شدت سے بھرپور لمس محسوس ہوا تھا, مگر اگلے ہی لمحے اس کے صحیح معنوں میں جان فنا ہوئی تھی جب اسے اپنی شارک پر دائم کا شدت لوٹاتا ہوا لمس محسوس ہوا. دائم, کیا کر رہی ہیں؟ اپنی جان کو پیار کر رہا ہوں, کہہ کر ایک بار پھر سے وہ مدوش ہونے لگا. مشال کا چہرہ لال ہو چکا تھا دائم کی شدتیں سہتے ہوئے, لیکن جب برداشت ختم ہوئی تو مشال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دائم نے بلاہر ایک بار پھر سے اس پر ترس کھا اس کو چھوڑ دیا, ورنہ اس کی پیاس اتنی آسانی سے بجھنے والی نہ تھی. دائم الگ ہوا, اس کو خود میں بیچ کر بولا, سوری لٹل فیری, پتہ نہیں یار مجھے تمہیں دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے. مشال حیران ہوئی تھی کہ دائم جیسے بندے نے اسے سوری کہا ہے جسے سب سوری کہتے ہیں, اور پھر مسکرا دی اور آنکھیں بند کر لی. ہیلو, مشال نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا. مائی بیوٹی, کیسی ہو؟ زاوار نے کہا. ٹھیک, تم بتاؤ. میں ٹھیک نہیں ہوں تمہارے بنا یار, پلیز واپس آ جاؤ, نہیں رہ سکتا تمہارے بنا. مشال کی آنکھیں نم ہوئی تھی. میں کیسے؟ سنو مشال, جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں نا ویسے ہی کرتے جانا. تم مجھے بس ایک بات کا جواب دو, تم دائم ترانی کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہو نا؟ ہاں, میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں زاوار, مجھے یہاں پر گھٹن ہوتی ہے. میں پاس سسکتی ہوں, تڑپتی ہوں, لیکن کوئی میری آواز سننے والا نہیں ہوتا. میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں. مشال, زاوار گمبھیر آواز میں بولا, تم بالکل بھی فکر نہ کرو, بس تم وہی کرتے جاؤ جیسا میں کہتا ہوں, اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیشہ ساتھ ہوں تمہارے. اوکے مائی بیوٹی, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ کہہ کر فون رکھا ہی تاکہ ڈور بیل بجی, مطلب دائم آ گیا تھا. مشال نے جلدی سے کال لسٹ میں سے زاوار کا نمبر ڈیلیٹ کیا اور کنٹیکٹ لسٹ میں سے بھی, اور دائم کو کسی قسم کا شک نہ ہو, اور فوراً کیئر کی جانب بڑھ گئے. دائم اس کو مسکراتا ہوا دیکھا خود بھی مسکرا دیا اور آنکھیں مود لے. وہ سب دن کا کھانا کھا کر فری ہوئے تھے جبکہ موسیٰ اور واجد صاحب آشا لانچ میں بیٹھے تھے. مانور سو رہی تھی کیونکہ اسے بخار تھا. ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا, اس لیے آشا نے اسے زبردستی ٹیبلٹ دے کر سلایا تھا. مامی, مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے. ہاں بیٹا بولو. وہ دراصل میں مانور سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو. بیٹا, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, تم ہمارے اپنے بیٹے ہو, لیکن میں ایک دفعہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے کیا رائے ہے اس بارے میں. اس کی مرضی کے بنا میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا. جی مامو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے شک آپ پوچھ لیں. موسیٰ مسکرا دیا تو واجد اور آشا خان کے چہرے پر بھی ایک مسکان ابھرے تھے. شام کو دائم گھر پر نہیں تھا. مشال شاور لے کر نکلی, دیکھا تو اس کی سیل فون بجے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو مائی بیوٹی؟ زاوار نے کہا. ہاں الحمدللہ, تم بتاؤ ٹھیک ہوں؟ اچھا, میں نے تم سے کچھ بات کرنی تھی. ہاں بولو. میں آج رات کے فلائٹ سے اسلام آباد واپس جا رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو. کیسے؟ میں کیسے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مشال یار, تم مجھ سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا خود کو آزاد کروانے کا اس جانور سے. لیکن یہ ناممکن سی بات ہے زاوار, کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا مائی بیوٹی. اچھا اب پلان سنو, تم نے کرنا کیا؟ مشال کو زاوار نے سارا پلان سمجھا دیا تھا, لیکن مشال کا دل نہ جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا. اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. وہ دائم کو چھوڑ کر کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ کیا اسے اس کی عادت ہو گئی تھی؟ اگر ہو گئی تھی عادت تو ویسے بہت بری چیز ہے. بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی. رات کو وہ دائم لیٹ ہی آیا تھا. مشال اسے کافی رکھ کر جانے لگی تو دائم نے جھٹکے سے اسے کھینچ اپنی گود میں بٹھایا. لٹل فیری, پتہ نہیں, میں پہلے کچھ بھی کھونے سے ڈرتا تھا, مگر اب ڈرنے لگتا ہوں. کسی کو کھونے سے بہت ڈر لگتا ہے, نہیں پتا کیوں, لیکن وہ ایک انسان میری رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے. پوچھو گے نہیں کون ہے وہ؟ کون ہے؟ مشال نے آہستگی سے پوچھا. تم ہو وہ انسان جس کو دائم ترانی جیسا انسان کھونے سے ڈرتا ہے. تم میرا کل سرمایہ ہو لٹل فیری. مشال کا دل ساکت ہوا تھا کچھ پل کے لیے. وہ اسے شدت محبت کرتا تھا, اتنی شدت سے محبت, اور وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ دھوکہ دے رہی تھی وہ اسے. مشال کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی. لٹل فیری, ایک بات بتا دوں تمہیں, تم مجھے چھوڑ کر گئی نا تو میں دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو جلا کر راکھ کر دوں گا. تم مجھ سے جتنا دور جاؤ گی نا
مجھے اپنے اتنا ہی قریب آؤ گے، کہہ کر اس کی نوز پن سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ دائم کیا کر رہے ہیں، کافی پی لینا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مجھے پینا ضرور ہے لیکن کافی کو نہیں، کہہ کر مشال پر جھکنے ہی والا تھا کہ مشال اٹھ کر کھڑی ہوئی پھرتی سے۔ دائم مشال کے تیزی دیکھ کر مسکرا دیا۔ مشال نے ایک نظر اس کو جانم دیکھا اور کہنے لگی، کافی پی لیجیے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہہ کر مشال پاک کو اٹھا گئی تھی وہاں سے۔ مشال کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ جو کہنے جا رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ کیا اسے دائم کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا؟ جب وہ روم میں واپس آئی تو دائم گہر نیند سو چکا تھا۔ دراصل مشال نے دائم کی کافی میں نیند کی ٹیبلٹس ملا دیے تھے، مطلب اب وہ آسانی سے یہاں سے جا سکتے تھے۔ وہ دائم کے قریب آ کر اس کے پاس بیٹھ کر بے آواز رونے لگے۔ ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور دل دھڑکنے لگا، اور دل دھڑکانے تک کا حسن اپنے پاس رہتا تھا، لیکن وہ نیند میں بھی الجھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کسی کے کھو جانے کا، چھوڑ جانے کا خوف ہو۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میرا جانا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ رشتہ صرف زبردستی کا رشتہ ہے، لیکن پھر کیوں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب تمہیں پتا چلے گا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہوں تو تم ہر ایک چیز کو آگ لگا دو گے، تہس نہس کر دو گے، لیکن میں تم سے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ تم مجھے کبھی بھی مجھ تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ دائم کیوں میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، میں تمہارے دیوے زخموں کو نہیں بلا سکتی؟ کہتے ہوئے ایک دم مشال اٹھی تھی، اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور خود کو اچھی طرح سے چادر سے ڈھانپ کر وہ نکل گئے۔ زوار نے اسے پکا لیا تھا۔ زوار بہت خوش تھا، لیکن مشال کا دل بار بار دائم کو دیکھنے پر تڑپ رہا تھا۔ کیا تھا وہ آخر انسان؟ کبھی اتنا میٹھا لہجہ شہد جیسا اور کبھی اتنا کڑوا۔ وہ چاہ کبھی اپنے دل کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مشال کی آنکھیں کافی لال ہو چکی تھی، وجہ دائم کی جدائی کا اثر تھا، لیکن اسے فی الحال یہ سب نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے چاچو کو، زوار کو، اپنی بیسٹ فرینڈ ماں نور کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب مزید اس گھٹن زدہ گھر میں، اس دوزخ میں واپس نہیں جائے گی۔ فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مشال بار بار مڑ کر پیچھے دیکھے تھے، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو، لیکن کبھی کبھار ہم خود ہی غلط راستے پر جا کر غلط چیزوں کا انتخاب کر کے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا کیوں؟ شاید ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ مشال کو واش روم جانا تھا، اس لیے وہ چلی گئے تھے۔ اچانک زوار کی نظر مشال کے موبائل پر پڑی۔ اس نے دیکھا تو کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ اسے دائم کی چیٹ نکالی اور ایک میسج کر کے فون کو اپنی جگہ پر آ دیا اور ساتھ ہی سینٹ لسٹ میں سے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ مشال آ چکی تھی، وہ دونوں جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جہاز اپنی منزل کی جانب روان ہوا تھا، جبکہ بلیک گہری آنکھوں میں اداسی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ آنسو نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ دونوں اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔